बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम और जदीद ज़हन, 6 बड़े एतराज़ात के जवाबात। सवाल: मेरे एक अजीज़ जो एक ऊंचे सरकारी मनसब पर फायद हैं, किसी ज़माने में पक्के दीनदार और पाबंद सोम व सलात हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ किताबें पढ़कर लामज़हब हो गए हैं। उनके नज़रियात यकसर बदल चुके हैं। इन नज़रियात की तबलीग से भी वो बाज नहीं आते। मैं उनके मुकाबले में इस्लामी अहकाम व तलीमात की मुदाफ़त की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अपनी कम इल्मी की वजह से गुजारिश है कि मेरी मदद फरमाएं। उनके मोटे मोटे नज़रियात दर्ज झेल हैं। नंबर 1, खुदा को कादिर मुतलक और इस जहां का पैदा करने वाला तो मानते हैं, मगर उनके नज़दीक जहां को खुदा ने बनाकर छोड़ दिया है और अब यहाँ जो कुछ भी हो रहा है आपसे आप ऑटोमेटिक हो रहा है। 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुसलह रिफार्मर से ज्यादा दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, अलबत्ता उन्हें वो नेक और गैर मामूली काबिलियत का इंसान भी समझते हैं। नंबर 3, कुरान शरीफ वो माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की तस्नीफ करार देते हैं। उनकी बहुत सी बातों को इस वजह से नाकाबिले अमल समझते हैं कि वो सिर्फ उस वक्त के लिए थी जब कुरान नाजिल हुआ। नंबर 4, इबादत, नमाज, रोज़ा वगैरह को सिर्फ बुराई से बचने का बेहतरीन जरिया और माशरे की सही डिगर पर चलाने का आला समझते हैं। नंबर 5, नजरिया शैतान उनके ख्याल में खुदा के वास्ते एक चैलेंज की हैसियत रखता है, मगर क्योंकि खुदा तो नेकी की तौफीक देता है और शैतान बुराई की तरफ खींचता है, और बज़ाहिर तो आमतौर पर शैतान की जीत होती है। नंबर 6, 4 शादियों गुलाम रखने और कुर्बानी को लघु करार देते हैं। उम्मीद है कि आप कुछ वक्त निकाल कर इन बातों का मुख्तसर जवाब देंगे और इन किताबों के नाम जहां मैं उनकी तसल्ली कर सकूं दर्ज फरमा कर ममनू करेंगे। जवाब: मुझे आपके अजीज अहदेदार के ख्यालात मालूम करके बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और आपको उनके असर से महफूज रखे। अगर आपने मेरी किताब का मुताला किया होता तो आप उनकी सब बातों का जवाब बड़े अच्छे तरीके से दे सकते थे। अब भी मैं आपको मुताला करके तैयार रहने का मशवरा दूंगा, क्योंकि खत व किताबत में इतने बड़े बड़े मसाइल को समझ जाना बड़ा मुश्किल है। मुख्तसर मैं इन बातों का जवाब देता हूँ जो आपने पूछी हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात यह है कि जिस शख्स की कुव्वत फिक्र माफ न हो, वो कभी ये तस्वर नहीं कर सकता कि कोई कानून और नज़म किसी नाफिज करने वाले इक़्तिदार के बगैर भी नाफिज हो सकता है और जारी रह सकता है। कायनात में कानून और नज़म मौजूद है, उसका इनकार तो किसी तरह किया ही नहीं जा सकता। अब क्या अक्ल ये बावर कर सकती है कि इतने बड़े लामहदूद पैमाने पर लामहदूद मुद्दत तक ये कानून और नज़म किसी इक़्तिदार के बगैर ही चल रहा है? कोई गैर मुतअस्सिब अकल तो उसे बावर नहीं कर सकती। मगर 2 बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से अच्छे खासे होशमंद इंसान इस नादानी में मुब्तला हो जाते हैं। एक ये कि उनकी फिक्र व नज़र का ज़र्फ़ बहुत तंग है, जिसके बाद वो अजीम शान इक़्तिदार का तस्वर करने से आजिज़ रह गए हैं, जो इतनी बड़ी कायनात में नज़म और कानून को अज़ल से अब तक चला रहा है। दूसरे ये कि वो उसको मानना चाहते ही नहीं है, क्योंकि उनको मान लेने के बाद उनके लिए दुनिया में मनमानी करने की आज़ादी बाकी नहीं रहती। ये तो खुदा के मुतल्लिक़ उनके तस्वर की गलती है, लेकिन जो हजरात इस तरह की बातें करते हैं उनसे अर्ज कीजिए कि इतने बड़े बड़े मसाइल पर सोचने और इजहार राय करने वाले आदमी को कम अज़ कम ईमानदार, ऑनेस्ट तो होना चाहिए। आप लोग तो इस सिफत से भी खाली हैं। आप खुदा और रसूल और कुरान के मुतालिक जो बातें करते हैं वो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ हैं, मगर उसके बावजूद आप मुसलमान बने फिरते हैं और मुस्लिम माशरे को धोखा देने में आप कोई तामुल नहीं करते। अगर आप ईमानदार होते, जिस वक्त आपने ये आरा कायम की थी उसी वक्त इस्लाम से अपने अलहदगी का ऐलान करते और अपने नाम भी तब्दील कर लेते, ताकि मुस्लिम मुआशरा आपसे धोखा खाकर आपके साथ वो मुआमलात जारी न रखता जो किसी गैर मुस्लिम के साथ रखना पसंद नहीं करता। इस सरी जालसाजी और फरेब के बाद आपकी किसी राय को वो वक़्त देना जो सिर्फ ईमानदार और मुखलिस आदमी की आराही को दी जा सकती है, हमारे लिए सख्त मुश्किल है। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके ख्यालात व मुतज़ाद हैं। एक तरफ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेक आदमी कहते हैं, जिससे लाजिम आता है कि वो उसको सच्चा आदमी भी माने, इलाही है कि उनके नज़दीक कोई झूठा आदमी भी नेक हो सकता है। और दूसरी तरफ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दावे को झूठ भी करार देते हैं कि वो महज रिफार्मर नहीं है, बल्कि खुदा की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया है। एक सही अक्ल आदमी इन दोनों बातों को जमा नहीं कर सकता। उसे मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल तक अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अपने मुखालिफिन के मुकाबले में ऐसी एक जिद्दोजहद स्ट्रगल करते हुए गुजारा है, जिसकी बुनियाद ही ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रिसालत के मुद्दई थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखालिफिन इसी बात को न मानना चाहते थे।
اب ایک شخص کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو ہی رویہ اختیار کرنا معقول ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اگر وہ ان کو سچا آدمی سمجھتا ہے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے، اور دوسرے یہ کہ وہ اگر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا تو معاذ اللہ انہیں بدترین جھوٹ اور فریب کا مرتکب خیال کرے۔ ان دونوں باتوں کے درمیان ایک تیسری راہ اختیار کرنا اور یہ کہنا کہ وہ سچے آدمی بھی ہیں اور رسول بھی نہ تھے، سراسر غیر معقول بات ہے۔ اس کے جواب میں ایسے لوگوں کی جانب سے زیادہ دو باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اصلاح کی خاطر رسالت کا دعویٰ دیا تاکہ وہ خدا کے نام سے وہ احکام تسلیم کرا سکے جو وہ اپنے نام سے پیش کر کے نہ منوا سکتے تھے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے اس دعوے میں مخلص تو تھے مگر حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے، بلکہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ رسول ہیں۔ ان میں سے پہلی بات جو شخص کہتا ہے وہ میرے نزدیک اخلاقی حیثیت سے بڑا خطرناک آدمی ہے جس سے ہر شریف انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم اس کے اس خیال کا تجزیہ کریں تو صریحاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے نزدیک نیک مقصد کے لیے برا طریقہ کار اختیار کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ قابل وقت بھی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ایسے آدمی کو مسلح اور نیک آدمی سمجھتا ہے جس نے اس کے خیال میں محض اصلاح کرنے کے لیے نعوذ باللہ دعوی رسالت جیسا عظیم الشان فریب گھڑ لیا تھا۔ اس طرح کے گھٹیا نظریات رکھنے والے آدمی سے کچھ بعید نہیں ہے کہ کل وہ کسی اچھے مقصد کے لیے جس کو اچھا سمجھتا ہو کسی کے ہاں چوری کر ڈالے یا کوئی جعلی دستاویز بنا لے یا کسی گناہوں نے اخلاقی جرم کا مرتکب ہو جائے، کیونکہ جب اس کے نزدیک ایک فریبی اس بنا پر نیک اور مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس نے اصلاح کے لیے فریب کاری کی ہے، تو آخر وہ خود اچھے مقاصد کے لیے جرائم کرنے سے کب باز رہ سکتا ہے؟ دوسری بات جو شخص کہتا ہے وہ عقلی حیثیت سے اتنا ہی پست ہے جتنا اوپر والی بات کہنے والا اخلاقی حیثیت سے پست ہے۔ زیادہ سے زیادہ رعایت دیتے ہوئے ایسے شخص کے متعلق جو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ شخص بہت بڑے مسائل پر بہت کم سوچ کا اظہار رائے کر دینے کا مریض ہے، اس لیے کہ اگر وہ اس کم عقلی میں مبتلا نہ ہوتا تو کبھی اس بات کو ممکن خیال نہ کرتا کہ ایک شخص اتنا عقیل و فہیم بھی ہو کہ اسے تاریخ انسانی کے بلند ترین اور کامیاب ترین لیڈروں میں شمار کرنے سے اس کے مخالفین بھی انکار نہ کر سکیں، اور دوسری طرف وہ اپنے بارے میں 23 سال تک مسلسل اتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا رہے اور اپنا سارا کام اسی غلط فہمی کی بنیاد پر چلاتا رہے، بلکہ آئے دن قرآن کی پوری صورتیں خود تسلیم کر کے دنیا کو سناتا رہے، اور پھر بھی وہ اس غلط فہمی میں پڑا ہوا ہے کہ یہ صورتیں میرے اوپر خدا کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں۔ میرے نزدیک تو اس بات کو ممکن اور معقول سمجھنے والے آدمی کی اپنی عقل ہی مشتبہ ہے۔ اس کی عقل درست ہوتی ہے تو وہ خود جان لیتا کہ اس طرح کی غلط فہمی صرف مجنون آدمی کو لاحق ہوا کرتی ہے، اور کسی مجنون آدمی سے وہ کمال درجہ کے مدبرانہ اور حکیمانہ کارنامے صادر نہیں ہو سکتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے ہیں۔ نمبر 3، قرآن کے متعلق ان کے جو خیالات آپ نے نقل کیے ہیں ان کے بارے میں میری وہی رائے ہے جو میں نے اوپر عرض کی ہے کہ وہ کسی چیز سے پوری واقفیت بہم پہنچائے بغیر اور اس پر کافی غور کیے بغیر رائے قائم کرنے کے خود گر ہیں۔ ان سے پوچھے کہ آپ نے ساری عمر میں کتنی دفعہ قرآن کا گہرا تحقیقی مطالعہ فرمایا ہے جس کے بعد آپ اس کے بارے میں یہ فیصلہ دینے کے قابل ہوئے ہیں؟ اگر وہ ایمانداری کے ساتھ تسلیم کر فرما لیں کہ انہوں نے اس طرح کا تحقیقی مطالعہ نہیں کیا ہے تو ان کے سے گزارش کیجئے کہ تحقیق کے بغیر ایسے اہم مسائل میں فیصلے صادر کرنا کسی ذی ہوش اور تعلیم یافتہ آدمی کے شایان شان نہیں ہے، اور اگر ان کا دعویٰ یہ ہو کہ انہوں نے خوب تحقیق کر کے یہ رائے قائم کی ہے تو ان سے دریافت کیجئے کہ قرآن کے اندر انہوں نے وہ کون سی شہادت پائی ہے جسے دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے۔ نیز یہ بھی دریافت کیجئے کہ قرآن کی کن کن باتوں کو انہوں نے ناقابل عمل یا زمانہ نزول قرآن تک پہنچنے کے لیے قابل بنایا ہے۔ ان امور کی تعین ان سے کرا لیجئے اور پھر مجھے لکھیے تاکہ میں بھی کچھ ان کے نتائج تحقیق سے استفادہ کر سکوں۔ نمبر 4، عبادات کے بارے میں ان کے جو نظریات آپ نے بیان کیے ہیں وہ بھی سخت زولیدہ فکری کنفیوز تھنکنگ بلکہ بے فکری کا نمونہ ہے۔ شاید انہوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ نماز روزہ وغیرہ اعمال صرف اسی صورت میں برائی سے بچنے کا بہترین ذریعہ اور معاشرے کو صحیح ڈگر پر چلانے کا آلہ ہو سکتے ہیں جبکہ انہیں خلوص کے ساتھ کیا جائے، اور خلوص کے ساتھ آدمی ان پر اسی صورت میں کاربند ہو سکتا ہے جب وہ ایمانداری سے یہ سمجھتا ہے خدا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کوئی آخرت آنے والی ہے جس میں مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان باتوں کو خلاف واقعہ سمجھتا ہو اور خیال کرتا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اصلاح کے لیے ڈھونگ رچا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں بھی یہ عبادات برائی سے بچانے کا ذریعہ اور معاشرے کو صحیح ڈگر پر چلانے کا آلہ بن سکیں گے؟
ایک طرف ان عبادت کے یہ فوائد بیان کرنا اور دوسری طرف ان فکری بنیادوں کو خود ڈھا دینا جن پر ان عبادات کے یہ فوائد منحصر ہیں، بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کارتوس سے سارا گن پاؤڈر نکال دیں اور پھر کہیں گے یہ کارتوس تو شیر کے شکار میں بہت کارگر ہے۔ نمبر 5، شیطان کے مسئلے پر ان کا اعتراض دیکھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری عمر میں کبھی ایک مرتبہ بھی جاننے کی کوشش نہیں فرمائی کہ قرآن مجید انسانوں اور شیطان کے معاملے کی کیا حقیقت بیان کرتا ہے۔ اس کو جانے بغیر انہوں نے محض کچھ سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر اس مسئلے کا سطحی سا تصور قائم کر لیا ہے اور اس پر اعتراض جڑ دیا۔ یہ اعتراض در حقیقت ان کے اپنے ہی تصور پر وار ہوتا ہے، اس تصور پر اس کی کوئی ضد نہیں پڑتی جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ قرآن کا پیش کردہ تصور یہ ہے کہ خدا نے انسان کو ایک محدود نوعیت کی آزادی و خود مختاری دے کر اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور شیطان کو خود اس کے مطالبے پر یہ آزادی عطا کی ہے کہ وہ اس امتحان میں انسان کو ناکام کرنے کے لیے جو کوشش کرنا چاہے کر سکتا ہے، بشرطیہ کہ وہ صرف ترغیب و تحریض کی حد تک ہو۔ زبردستی اپنے راستے پر کھینچ لے جانے کے اختیارات اسے نہیں دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود بھی انسان کو جبراً راہ راست پر چلانے سے اعتراض فرمایا ہے، اور صرف اس بات پر اکتفا فرمائی ہے کہ انسان کے سامنے انبیاء اور کتابوں کے ذریعے سے راہ راست کو پوری طرح واضح کر دیا جائے۔ اس کے بعد خدا کی طرف سے آدمی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو خدا کی پیش کردہ راہ کو اپنے لیے چن لے اور اس پر چلنے کا فیصلہ کرے، اور چاہے تو شیطان کی ترغیبات قبول کر لے اور اس راہ میں اپنی کوششیں اور محنتیں صرف کرنے پر آمادہ ہو جائے جو شیطان اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ان دونوں راہوں میں سے جس کو بھی انسان اپنے لیے انتخاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی پر چلنے کے مواقع اسے دے دیتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر امتحان کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ اس پوزیشن کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد بتایا کہ شیطان کا چیلنج دراصل کس کے لیے ہے، خدا کے لیے یا انسان کے لیے؟ اور انسانوں میں سے جو لوگ شیطان کی راہ پر جاتے ہیں ان کے معاملے میں شیطان کی جیت خدا پر ہوتی ہے یا انسان پر؟ خدا نے تو آدمی اور شیطان کو آزادانہ کشتی لڑنے کا موقع دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ آدمی جیتے گا تو جنت میں جائے گا اور شیطان جیتے گا تو ہارنے والا آدمی اس کو غلط راہ پر لے جانے والے شیطان دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا اس کے مقابلے میں مداخلت کر کے زبردستی انسان کو کامیاب کرائے؟ نمبر 6، 4 شادیوں اور غلامی اور قربانی کے بارے میں مختصر طرح سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ میں ان جملہ مسائل پر متعدد مرتبہ تفصیلاً اظہار خیال کر چکا ہوں۔ تعداد ازواج کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ میری تفسیر تفہیم القرآن حصہ اول کے متعلق مقامات انڈیکس کی مدد سے نکاح، قانون اسلامی اور ازدواج زندگی کے متحد مطالعہ کریں۔ علاوہ ازیں حکومت کے مقرر کردہ میرج کمیشن کے سوال نامے کا جو جواب میں نے دیا تھا اس میں بھی اس مسئلے پر بحث موجود ہے۔ غلامی کے مسئلے پر آپ میرے درج ذیل مضامین مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 1، رسائل و مسائل حصہ اول مضمون میدان جنگ میں کہبہ گیری۔ نمبر 2، رسائل و مسائل حصہ دوم اسلام غلامی کو ممنوع کیوں نہ کر دیا گیا۔